ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात जब भी की जाती है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़्यादा बुलंद नज़र आती हैं और अमूमन ये आवाज़ उन मर्दों और उन लोगों की तरफ से ये सुनने को मिलती है कि जिनको ख़वातीन के उन हकूक़ के मुतल्लिक़ ना कोई इल्म होता है, ना कोई शऊर होता है, ना कोई एजुकेशन होती है और ना ही वो कुछ जानना चाहते हैं। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया और उसके ऊपर हस्ब मामूल बहुत ज़्यादा मुखालफत देखने को मिली। आज दालान में हम देखेंगे कि वो फ़ैसला क्या है और उस पर मुखालफत क्यों हो रही है, एतराज़ात क्या हैं, उन एतराज़ात के जवाबात अगर हैं तो क्या हैं। मेरा नाम अस्मा आज़म है और मैं आपको वेलकम करती हूँ दालान की एक नई एपिसोड में। मेरे साथ आज अब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं हमेशा से दालान में, यानी जब से मैंने ये शुरू किया, मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ बैठें, हम उनसे बात करें। दालान के अलावा इनसे बहुत तवातर से बात होती है। मेरी दोस्त हैं, एक अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मेरी उनसे बात होती रहती है और ये कभी नहीं हुआ कि उनसे बात हो और चाहे वो बड़ी ही कोई कैजुअल डिस्कशन हो, 5 मिनट की डिस्कशन हो, 10 मिनट की हो या 2 घंटे की हो, कि मैं कोई टेक अवे लेके ना निकली हूँ। वो इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, वो इतनी बाइल्म और बाअमल शख्सियत हैं। मैं वेलकम करती हूँ सैयदा नायाब बुखारी को। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। आपने इतना मुझे हम्बल कर दिया है, मेरा प्लेजर है। मैं दालान देखती भी हूँ और इसकी फ़ैन भी हूँ, तो इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी दैट आई एम अरे एबल टू जॉइन दालान। थैंक यू। नहीं, ऑनेस्टली ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको लूँ। मैं जो देखने वाले हैं उनको क्विक आपका एक छोटा सा तारुफ करवा दूँ। तारुफ खैर बहुत लंबा चौड़ा, और मैं जब आपकी देख रही थी इन्हीं चीज़ें, मैं सोचती अच्छा मैं इनके बारे में बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ नायाब का तारुफ करवाऊँ तो मेरा ख्याल है मुझे आधा घंटा तो सिर्फ आपकी जो जो चीज़ें मैं देख रही थी वाज लाइक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। बट क्विकली, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ प्रोफेसर, पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में और इनकी डॉक्टरेट की डिग्री है विच इज़ रिलेटेड टू जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड वुमेन स्टडीज़। फिर इसके अलावा बड़ी पैशनेट और एक्टिव फेमिनिस्ट हैं जो हमेशा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जब भी कोई बात होती है, आप इनसे बात करके देखें तो हमेशा जो मुझे एक बात पसंद है इनके हवाले से, एक हमेशा बड़ा एक डिफरेंट किस्म का और बड़ा सॉलिड किस्म का एक पर्सपेक्टिव होता है जो मतलब सोचने पे मजबूर करता है। तो और जैसे मैंने पहले भी बात की कि सिर्फ बाइल्म नहीं, बाअमल खातून हैं, कनाडा में मुकीम हैं और कनाडा में जो इमिग्रेंट वेमेन हैं उनके हवाले से भी इनका बहुत काम है। पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च के हवाले से भी इनका बड़ा काम है। बड़ी डाइवर्स किस्म की इनकी जो, अगर मैं देखूं, प्रोफाइल है। इसके साथ साथ जो है वो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल मॉन्ट्रियल की जो है वो डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं जो सारा मैंने लिखा हुआ है मैं करूँगी तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज जैसे मैंने तारुफ में ही कह दिया है कि एक बड़ा ही अहम मौजू है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। कल हमारी इस पे बात भी हुई और आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपेरेंटली, मैंने इस पे देखने की कोशिश की है नायाब, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मिली उस केस की। अमारा वक्कास नामी को खातून है, उनका कोई केस था, तो उसकी जजमेंट के हवाले से जो है वो एक ये फ़ैसला आया और उसमें जो और फिर ज़रा उसके बारे में जो बात हो रही है, बात मैं कर रही हूँ जो ख़वातीन का जो हिस्सा खावंद की प्रॉपर्टी में 50% शेयर आफ्टर डिवोर्स हिस्सेदार हैं, और उस पे जो आउटक्राई हम देख रहे हैं वो इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड बट इट्स एज यूजुअल अनबिलीवेबल कि यानी अभी भी इस दौर में भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो नायाब, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अस्मा। पहले तो इतनी आपने मेरी प्रोफाइल लंबा चौड़ा बयान किया। आई एम वेरी हम्बल्ड और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई थिंक द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट और आप सही कह रही हैं। मेरी नज़र से असल में बैरिस्टर साहब हैं जिन्होंने ये, अली ज़फ़र साहब जिन्होंने कि ये बिल टेबल किया था सेनेट में, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक बिल टेबल किया सेनेट में जिसमें कि उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि तलाक़ की सूरत में ख़वातीन को आम तौर पे सिवाय हक़ महर के या जो कुछ उनके निकाहनामे में दर्ज होता है उसके अलावा उनको किसी किस्म की भी माली कंपनसेशन का हक़दार नहीं हमारा सिस्टम ठहराता।
اور آپ کو پتہ ہی ہے اسما کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو نکاح کی سچویشن ہے اس میں جو نکاح نامے میں وہ حق مہر لکھا جاتا ہے وہ تو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں شرعی حق مہر، جو کہ ایک حیرت شرعی حق انگیز میں، ہاں بات ہے جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں 32 روپے تھے یا 23 روپے تھے، یا مطلب کچھ روپوں میں بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ان روپوں میں بات ہوتی ہے جو کہ آپ سوچیں کہ ایک پاکستانی روپے کی جو ویلیو ہے، اب اگر کوئی اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ 32 روپے کی بجائے 32,000 روپے کر لے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جس طرح پاکستان میں مہنگائی ہے، میرا خیال ہے 32,000 کا تو شاید آپ کا بجلی اور گیس کا بل نہیں آتا، تو آپ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا حق مہر دے بھی دیا جائے۔ جہاں پہ حق مہر زیادہ ہوتے ہیں، فرض کریں کہ اگر کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہے یا کوئی بڑا ایسٹ ہے جو خاتون کے نام ہے، وہاں پہ تو طلاق دی ہی نہیں جاتی، اتنا خوار کیا جاتا ہے خواتین کو، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس حق مہر کو بچانے کے لیے خاتون کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ لین دین پہ آ جائے اور وہ کہے کہ جی میں اپنا حق مہر چھوڑتی ہوں اور آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کے علاوہ یہ بچوں کی کسٹڈی پہ یہ چیز بہت زیادہ جو ہے نیگوشیشن کے وقت مردوں کے لیے ایک کارڈ کے طور پہ وہ اس کو ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، جس میں دے ٹرائی کہ خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بچے چاہیے تو آپ کو اپنے جو ایسٹس ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ اب چھوڑنے سے یہ ایک بالکل اوور آل ماحول ہے، میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کا پتہ ہے اور ہم نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اس قسم کے ماحول میں اس طرح کا بل آنا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کو کوٹ کرنا اپنے ایک فیصلے میں، ایک بہت ہی خوشگوار اور حیران کن قسم کا ایک طرح کی تبدیلی ہے، یا ایک طرح کا آغاز ہے۔ تبدیلی تو میں بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ میں کہوں گی کہ یہ آغاز ہے۔ آغاز اس طرح سے ہے آغاز ہے، کہ سنگ میل ہے اس کے لیے۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے میں تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان میں اس کے بارے میں بات چیت شروع ہوگی کہ خواتین کا جو گھروں میں کردار ہے، ساری شادی شدہ زندگی میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو کہیں پہ اکاؤنٹ فار کیا جائے گا۔ اسما آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جج صاحب نے اس میں کیا ریمارکس دی ہیں؟ جی اس میں نے جو دیکھا، اوبیسلی میں جب اس پہ بات کرنا چاہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ اصل میں ورڈکٹ ہے کیا اور اس کے بارے میں کیا یعنی بات ہے، تو 2-3 اس کے مین نکات ہیں۔ اور اچھا، جو میں نے پہلے انٹرو میں بھی بات کی کہ مزے کی بات یہ ہے نایاب کہ جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں کہ بات ہے کیا۔ چند جو وہ جو مین چیزیں ہیں نا، اس میں خاتون، حق، پراپرٹی، یہ چیزیں آ جائیں تو آؤٹ کرائے کے لیے وہ انف ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بات اس ہے کی کیا، وہ تفصیلات کیا ہیں؟ کتنی متوازن، کتنی اس کیا ہیں۔ تو جو پہلا جو مین نقطہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو 50% حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شادی کے دوران، یعنی جب شادی ہوئی ہے، شادی سے لے کے ڈیورس تک، یعنی اس میں میرا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کریکٹ می اف ایم رانگ، کہ اس میں جو آپ کی آباء و اجداد کی جو آپ کی خاندانی آپ کے ہیں جو ایسٹس ہیں جی وہ جی انکلوڈ، وہ خاندانی وہ انکلوڈ نہیں ہوتے، وہ جو دونوں میاں بیوی نے مشترکہ اپنی اس رشتے کے دوران رہتے ہوئے جو ایسٹس بنائے ہیں ان کی ڈویژن کی یہ بات ہے۔ تو which is a fair فیئر point انف، جو میری انڈرسٹینڈنگ لیکن ہے۔ میں اس سے زیادہ کہوں گی اسما، ایک بات تو یہ کہ اس میں 50% کی بات نہیں ہوئی، اس میں مساویانہ یا منصفانہ کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرا منصفانہ نہیں کی خیال بات، کہ ہاں کوئی 50% ابھی اس پہ آئے گا، اور یہ بھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ قانون کے لحاظ سے بھی ایک آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے، کیونکہ اس میں بہت سے نوانسز ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے جو ایک خاندان بناتا ہے، وہ عام طور پہ جائیداد ہوتی ہے، اور جائیداد میں ہم صحیح ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو تو ہم حصہ دیتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے خواتین کی جو آنرشپ ہے لینڈ ہولڈنگ کی، وہ لیس دین 2% ہے، یہ میکسیمم 3% ہے، اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ تو ہم بالکل، ایک ماشاءاللہ ہاں، اسلامی ملک ہیں اور جس میں مزے کہ کی بات یہ کہ وہ اور اگر پاپولیشن میں دیکھیں تو وہ مردوں سے تھوڑی سی یعنی زیادہ ہے۔ خواتین زیادہ ہاں، جی بالکل لیکن تقریباً برابر ہی جو ہے، لیکن لینڈ تھوڑا سا اونرشپ ہے، زیادہ ہی وہ پراپرٹی ریشو وہ کم بنتا ہے۔ لیکن جیسے زیادہ ہی تعلیم بنتا ہے۔ میں اور ہر شعبے میں، ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ہم پیچھے ہیں، اس میں تو ہم بالکل ہی مطلب آپ سمجھے کہ کہیں پہ گزر بسر ہی نہیں ہے، کہیں دور سے بھی کوئی وہ نہیں گزرا ہے اس کے، کہ اگر آپ ساری خواتین جو ہیں وہ صرف 3% آپ کی لینڈ آنر ہیں پورے پاکستان میں، ان کو جو لینڈ کے رائٹس ملے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو جائیداد ہے
اس کے متعلق تو ویسے ہی کتنا ایک پیٹریارکل پرسپیکٹو ہے جس میں کہ مرد جو ہے وہ زمین کی وجہ سے بہت سارے ایسے فیصلے بھی لیتے ہیں جو خواتین کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. مثلاً یہ کہ جو یہ کزن میرجز کا رواج ہے, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تو آف کورس یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لڑکوں کو معذرت کے ساتھ شاید باہر اگر میرٹ پہ رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو ملے بھی نہ, لیکن خاندان کی بچیوں کو بیچاریوں کو قربان کیا جاتا ہے اس طرح کی ارینج میرجز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک زمیندارانہ نظام ہے یا جو شہروں میں بھی بسنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے بہت زیادہ یہ کزن میرجز کا ایک پاکستان میں رواج ہے. تو اور کنوینئنس بھی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے برادری سسٹم اور وہ جو خاندان میں ہی کرنا ہے, اور وہ جو ایک ہماری سوچ ہے جس حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دالان میں اس پہ بات چیت بھی آپ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے اس سے بچوں جو آگے پیدا ہونے والی نسل ہے اس میں کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہے اب سائنس نے بھی ثابت کی ہیں کہ آ رہی ہیں. لیکن اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ یہ فیصلہ ہونا, اس میں قانون سازی ہونے میں ابھی کافی وقت لگے گا کہ اس کا کیسے تعین کیا جائے کہ ایک عورت نے اگر اپنی زندگی کے 10 سال 15 یا 20 سال ایک شادی میں دی ہیں اور اس کے بعد وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا اس خاندان میں اگر ایک میجر ایسٹ جائیداد ہی ہے تو ایون اس میں سے بھی خاتون کو کیسے حصہ دیا جائے. یہ تو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ صرف بات شروع ہونے پہ جس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم اس ریاکشن پہ بھی بات کریں. ضروری ہے کہ اس ریاکشن پہ بھی بات کرنا. ایک تو سوری آپ پہلے بات کریں تھی, میرے ذہن میں وہ پوائنٹ آیا تھا, آپ نے بات کی تھی جو اس سے پہلے جو ہم بات کرتے شرعی حق مہر کی, جو اپنے وہ نقطہ اٹھایا تھا, تو میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اس طرح کے حق مہر کو ہم شرعی حق مہر کہتے ہیں تو ہم شرع کا بھی مذاق اڑاتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ شرع نے آپ کے لیے کوئی چیز وہ حد مقرر نہیں کی تھی. وہ زمانے کے لحاظ سے, آپ کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بھی آپ اتنا کر لیں, اور زمانہ آگے بڑھ گیا ہے, ہم وہیں پہ کھڑے ہیں تو ہم شرع کا مذاق اڑاتے. کوئکلی میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی. دوسرا آتے ہیں واپس اس پوائنٹ پہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے ایک شادی میں ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان پیڈ ڈومیسٹک لیبر جو خواتین دیتی ہیں 24/7 وہ اپنے ٹوز پہ ہوتی ہیں, ایک چاہے وہ ہوم میکر ہوں, چاہے وہ ورکنگ ویمن ہوں. ورکنگ ویمن پہ تو چاہے ہم مطلب وہی جیسے میں بھی ہوں آپ بھی ہیں, ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم نہ چاہتے, کیونکہ وہ اتنی چونکہ ایک وقت لگے گا کہ اس چیز سے نکلنے کے لیے, وہ ایک پراپر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک برابری کی سطح میں آنے میں ہمیں بڑا وقت ہے. ہم باہر بھی کام کرتے ہیں اور گھر میں بھی آ کے جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ہے, تو وہ تو ایک ڈبل ڈومیسٹک لیبر جو وہ آ جاتی ہے. تو ہمیشہ سے وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریکگنائز نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے یہ جو ورڈکٹ آیا ہے, آلدو یہ لا نہیں ہے, ایک تو جو آؤٹ کرائی آ رہی ہے کہ بھی پتہ نہیں قانون بن گیا ہے تو ہمارا تو فیملی سسٹم جو ہے وہ اسٹیک پہ ہے, تباہ ہونے لگا ہے, ہم تو ویسٹ کی تقلید میں چلے گئے ہیں, تو ہم نے تو مطلب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر دی ہیں. تو ابھی یہ ایک ججمنٹ ایک جو ہے اس کے ججمنٹ میں کچھ ریمارکس ہیں جو انہوں نے کیے ہیں, جو کہ گو کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ایک ججمنٹ آتا ہے, I'm not a قانونی نقطے شاید میں اتنے نہیں جانتی, لیکن اتنا تو ظاہر ہے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا ایک ورڈکٹ آتا ہے تو اگلے جب کوئی فیصلے آتے ہیں تو وہ جو پچھلے کو ورڈکٹس ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹس کے, یا ان کو مثال بنا کے تو ان میں آسانی آ سکتی ہے, تو which is really good thing کہ ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے آگے ایک تبدیلی کے لیے. لیکن بہرحال یہ بھی لا نہیں بنا, کوئی بل پیش نہیں ہوا اس پہ آگے بات ہونے کے لیے. انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں, تجاویز پیش کی ہیں. تو ایک تو اچھا یہ بات, اور دوسری جو نایاب اس میں اپنے منصفانہ تقسیم کی بات کی ہے کہ یہ صرف 50% کی بات نہیں ہے, منصفانہ کی ہے, تو وہ اب حالات اور واقعات کے مطابق یعنی فیصلہ ہوگا کہ کس کو کتنا, کس کو یعنی 50% منصفانہ ہے, 25% منصفانہ ہے, 75% منصفانہ ہے, 10% ہے, 90% ہے. وہ آپ کے میرا خیال ہے کیس ٹو کیس بھی ویری کر سکتا ہے منصفانہ تقسیم کی اگر ہم بات کریں. اور تیسری جو نایاب نقطے کی اگر ہم بات کریں اس پہ یہ بھی ہے, اور جو ایک نکاح نامے کی وہ بھی میں چلتے چلتے بات کر, بہت سارے لوگ, بہت ساری خواتین, لوگ تو کیا بہت ساری خواتین انہوں نے کبھی اپنا نکاح نامہ پڑھا نہیں ہوتا, ان کو نکاح نامہ تھمایا جاتا ہے جنہوں نے صرف بس سگنیچر کر, ان کو بتایا جاتا ہے کہ ادھر سائن کرو, ادھر سائن کرو, ادھر سائن کرو, دیٹس اٹ. جو ان کے رائٹس کا اور وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سب پہ وہ کراس لگا دیا جاتا ہے, وچ از لائک ایک مذاق ہے ہمارے لیے.
ایک یہ یعنی آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے, یہ بھی تو شادی کیا ہے, آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے, دو پارٹنرز جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں, اس کی ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے, اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ اپنے حوالے سے بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں, اور جو آلریڈی موجود ہیں آپ کو ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس جو ججمنٹ میں ہے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو نکاح نامے میں ترمیم کی جائے اور اس میں جو جائیداد کے حوالے سے یعنی اس میں بھی اب بات کی جائے کہ جو خاوند کی جائیداد جو وہ بنائے گا اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ خاتون کو ملے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن پہ جو ہے وہ ہمیں آؤٹ کرائے دیکھنے کو مل رہی ہے. اور میں ایک بات کہوں گی اسما کہ یہ جو اس کے قانونی پہلوؤں پہ میرا خیال ہے بات چیت شروع ہونی چاہیے, ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کام سمجھتی ہوں کہ وکلاء اور جو قانون ساز لوگ ہیں, ادارے ہیں, میں چاہوں گی کہ وہ اس بحث میں کودیں. جس طرح ہم نے تو اپنے کنسرنز شو کر دی ہیں کہ جی جو مردوں کو ملنے والی خاندانی جائیداد ہے اس کو بھی اس میں اکاؤنٹ فار کیا جائے, اور صرف جو جوڑا ہے اس کی شادی کے بعد بنائی جانے والی جو پراپرٹی یا جو بھی ویلتھ ہے صرف اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے, کیونکہ عام طور پہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسٹس تو آپ کو ملتے ہی خاندان کی طرف سے ہیں, اور خواتین کو تو انفارچونیٹلی ایز وی سیڈ کہ وہ ملتے بھی نہیں ہیں جو کہ خاندانی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ ضرور کنسیڈر کریں. دوسری بات جو اس کا سمپل ایک فارمولہ ہے جو ویسٹ میں عام طور پہ یہاں پر ایک رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں عام طور پہ جو خواتین کام بھی کرتی ہیں, جو آپ کے پرائم ٹائم ہوتا ہے نا زندگی کا, جس میں کہ آپ عام طور پہ اپنی جونیئر پوزیشن سے مڈل مینجمنٹ میں جاتے ہیں اور مڈل مینجمنٹ سے سینئر اپنے ایئرز میں جاتے ہیں کیریئر کے, وہ ٹائم ہوتا ہے جو درمیان والا ٹائم خاص طور پہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جس میں کہ خواتین ریپروڈکشن کے رول سے گزر رہی ہوتی ہیں, جس میں کہ عام طور پہ 25 سے لے کر پاکستان میں اگر آپ 30 لگا لیں ایوریج ایج, تو 35 تک 38 سال کی عمر تک خواتین عام طور پہ بچوں کی پیدائش, ان کی جو زندگی کے شروع کے سال ہے ان کی پرورش میں گزار رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کا وہ انیشل کیریئر پیریڈ ہے اور دیٹ ٹرانزیشننگ انٹو مڈل مینجمنٹ والا پیریڈ ہے, وہ بہت زیادہ تو ان کے وہ کیریئر کے سال ضائع ہو جاتے ہیں, یہ ان خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں. اور پھر ہمارے یہاں ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ جس میں جب یہ خواتین واپس کیریئر سائیکل میں آئیں, جن میں کہ بہت اسپیشلائز شعبوں میں بھی خواتین ہو سکتی ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں, انجینئرز ہو سکتی ہیں, یونیورسٹی پروفیسرز ہو سکتی ہیں, اور بہت سارے دیگر شعبے ہیں. تو کیا ان کے اس کیریئر گیپ کے لیے ان کو کسی طرح کا کمپنسیشن ملے گا, یہ جانتے ہوئے کہ وہ معاشرے کی اگلی جنریشن کی پرورش کر رہی تھی. دیکھیں آپ جب بچے پالتے ہیں نا خاندان میں, تو وہ آپ صرف اس خاندان کے لیے بچے نہیں پال رہے ہوتے, وہ سارے معاشرے کا ایسٹ ہوتے ہیں, اس سارے معاشرے کی اگلی جنریشن, اگلا فیوچر ہوتا ہے جو آپ عورتیں پال رہی ہوتی ہیں گھر میں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو جو آپ کا ایک پروڈکٹیو سرکل ہے اس میں تو اس کی ریکگنیشن ہے نہیں. اب آ جاتی ہے آپ کی ریپروڈکٹیو لیبر, جس میں کہ آپ بچہ پیدا کرتے ہیں, اس کو پالتے ہیں, اس کو آپ ٹائم دیتے ہیں, اس کو ایموشنل کیئر بھی دیتے ہیں اور فزیکل کیئر بھی دیتے ہیں. تو اگر آپ صرف اسی کی کیس نکال لیں نا کہ کتنا اس کے اوپر اگر آپ فائنینشلی کسی کو ہائر کریں ٹو ڈو دس ورک, پہلی بات تو یہ کہ ایموشنل کیئر تو ماں جیسی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. آپ کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے. آپ ہائر بھی کر لیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ فزیکل کیئر ہی پرووائڈ کر سکیں گے, تو اس کی تو بہرحال کوئی قیمت اس طرح سے دی نہیں جا سکتی. لیکن having said this, اگر ہم یہ بھی سوچیں, ایک ہمارے ٹیچر تھیں, انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ ایک, جب ہم شروع میں جینڈر سٹڈیز میں تو پاکستان سے جب یہ پڑھ رہی تھی تو بڑا اچھا ایک کمپیریزن انہوں نے دیا تھا کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ کو ایک گھر میں ایک چوکیدار چاہیے جو آپ کے گھر کی ساری چوکیداری کرے 24 آورز, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ایک دھوبی چاہیے جو سارے گھر کے کپڑے دھوئے اور ان کو طے کر کے استری کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ لگائے, چاہے وہ دھوئے نہ بھی, فرض کرے کوئی دھونے کے لیے علیحدہ آئے تو بھی اس کو ان کو پہلے سارٹ کرنا, ان کو گندے کپڑوں کو نکالنا, پھر صاف کپڑوں کو لانا, پھر ان کی سارٹنگ کرنا, پھر ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچانا, استری کرنا. اس کے بعد آپ کو ایک کوک چاہیے جو کہ آپ کو ہر انسان کو گھر میں اس کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا بنا کے دے, گروسریز کا بھی حساب رکھے کہ کیا چیزیں آنی ہیں, کیا پکنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک صفائی والا چاہیے جو صفائی کا سارا ہر طرح سے خیال رکھے. اس کے بعد آپ کو ایک مینیجر بھی چاہیے جو کہ سارے خاندان کے ٹائمنگز اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے کہ کس کی ایڈمیشن کی ڈیٹ آنے والی ہے, بل کب داخل ہونا ہے, کون سی چیز کب ڈیو ہے, خاندان میں شادی ہو رہی ہے, کوئی تقریب ہو رہی ہے, اس پہ کیا کرنا ہے. اس کو بھی تو ٹائم چاہیے نا, دس از آلسو این ایفرٹ.
تو اگر آپ Exactly. دیکھتے ہیں تو یہ ہاں سارے وہ کام ہیں کہ اگر آپ ہر ایک کام کے لیے ایک ایک ملازم بھی رکھیں نا تو آپ کو ایکیومولیٹیولی اتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے جتنے اسے ایک مرد کی تنخواہ سے کسی صورت میں بھی پورے نہیں ہو سکتے. تنخواہ سے کہیں زیادہ. آپ نے تو چند جو ہیں وہ چیزیں گنوائی ہیں نا. آپ کو ڈرائیور کی صورت میں آج کے ماڈرن دور میں آپ کو ڈرائیور کی صورت میں مل رہا ہے. آپ کے بچوں کی ٹیوٹر جو ہیں وہ گھر کی مائیں ہیں. مطلب ہزار ایسی چیزیں ہیں. اور جب آپ جو ایک عورت کر رہی ہوتی ہے جس کو اب ہم سپر موم کہہ کے ہم نے بس سوچا کہ بس جی ہمارا کام ہو گیا جی یہ آپ سپر موم ہے اور بس یہی آپ کا کریڈٹ ہے یو جسٹ ٹیک دیٹ. بٹ سپر موم نے جب اپنی زندگی کے اتنے سال بغیر کسی پے کے یہ ساری سروسز دیں تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو صرف شرعی حق مہر ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. ایک اور بات میں ضرور یہاں پہ لانا چاہوں گی اسما کہ دو باتیں ہم ضرور آج ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ یہ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مخالف ہے. میں اس پہ اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گی کہ اسلام آپ کو کسی صورت بھی معاشرے میں کسی ایک ایسے طبقے کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہو اور پیچھے رہ جانے کے لیے صرف ایک ہی ثبوت کافی ہے کہ 50% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن عورتوں کی ہے لیکن ان کے پاس لینڈ کے حقوق جو ہیں وہ 3% یا شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے یا اسی کے قریب ہوں گے. اگر آپ سوچیں کہ if that is the situation تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ طبقہ کتنا پیچھے رہ گیا ہے. آپ ادروائز بھی ان کی جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے ایز کمپیئر ٹو مین اوور آل آپ معاشرے میں دیکھیں تو وہ بہت پیچھے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اب بہت ساری خواتین آپ کو تعلیمی اداروں میں اور دوسری جگہوں پہ نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ ویلتھ ایکیومولیشن دیکھیں تو مردوں کے پاس ویلتھ زیادہ ہے. تو ہم یہ عموماً کہتے ہیں کہ جی جو ایک اعتراض میں نے دیکھا جو بہت زیادہ ریاکشن اس پہ آیا کہ مردوں نے کلیم کیا کہ جی کماتے ہم ہیں پرووائڈ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد طلاق کی صورت میں عورت کو کیوں ہم حصہ دیں. تو میں اس پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پرووائڈ کرنے والا کانسیپٹ ہے نا اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پرووائڈ کرتے ہیں آپ وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو ایک انسان کے سروائیول کے لیے بنیادی چیزیں ہیں. جیسے جس گھر میں آپ رہتے ہیں اسی گھر میں وہ خاتون بھی رہتی ہے, جو کھانا بنتا ہے وہ اس میں سے کھانا کھاتی ہے, زیادہ زیادہ وہ کپڑا لتا پہن لے لیتی ہوگی یا کچھ اور خرچے ہیں جو وہ باقی سارے خاندان پہ کرتی ہے تو وہ اپنے لیے بھی کچھ کر لیتی ہوگی. یہ پرووائڈ کرنا کسی صورت میں بھی اس سے ایکویٹ نہیں کرتا کہ اس کی فائنینشیل سیکیورٹی یا ویلتھ ایکیومولیشن کیا ہے. یہ تو وہ ہے نا جو آپ جسے کہتے ہیں آپ عام زبان میں کہ کھایا پیا اور سب کچھ ہضم. آپ کے پاس ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یا ڈے تو کچھ بھی نہیں بچتا, لیکن کس کے پاس ایسٹ ہوتا ہے مہینے کے آخر میں, سال کے آخر میں, 5 سال کے آخر میں, جو کہ فائنینشیل سیکیورٹی اس کا ہوتا ہے. تو اسما آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ وہ فائنینشیل ویلتھ یا ایکیومولیشن یا سیکیورٹی کس کے پاس ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے؟ مرد کے پاس. تو اگر اس پوائنٹ کوئی بھی ایسٹ وہ جائیداد سے لے کے گاڑی, گھر کی گاڑی تک جو ہے وہ گھر کے مرد کے نام ہوتی ہے. اور اگر زیورات عورتوں کے پاس ہوتے ہیں, اب تو خیر زیورات میں نے سونے کی جو اس وقت سچویشن ہے اب تو میرا خیال ہے جو پہلے رہ گیا وہی رہ گیا, لیکن اگر آپ وہ بھی اگر آپ سونے کو بھی وہ کر لیں تو اکثر اوقات تو خواتین کا سونا خاندان پہ کوئی مشکل وقت آنے پہ وہ خاندان کے ہی کام آ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ دعویٰ ہے نا مردوں کا کہ جی ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم پھر کس لیے ان کو حصہ دیں, تو بھئی آپ نے جو ان کو پرووائڈ کیا تھا وہ وہی تھا جو آپ نے بھی کھایا پیا ہضم کیا, وہ انہوں نے بھی کھایا پیا ہضم کیا. آپ زندگی کے اس موڑ پہ جہاں پہ کہ آپ دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں, آپ کے پاس ایک گھر بھی ہو, چھت بھی ہو, گاڑی بھی ہو, آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہو, لیکن عورت کو آپ دروازے سے باہر کھڑا کر کے کہیں کہ جی یہ آپ کا 32 روپے پتہ نہیں کتنے 8 آنے یا وٹ ایور حق مہر ہے جی, اور آپ تشریف لے جائیں. نایاب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ پرووائڈر کی آپ بات کر رہی ہیں, جو ہم یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھئی ایسا کیا ہی آپ پرووائڈ کر دیتے ہو کہ آپ یو آر لیبلڈ ایز پرووائڈر. تو دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ پرووائڈر اس صورت میں ہو جب آپ کو وہ سپورٹ گھر میں موجود ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ سپورٹ گھر میں موجود نہیں ہوگی, وہ خاتون جو گھر میں بیٹھ کے آپ کے گھر کی چوکیداری بھی کر رہی ہے, آپ کی وہ کک بھی ہے جو ساری آپ نے یہاں پہ رسپانسبلٹیز گنوائی ہیں وہ نہیں کر رہی, تو آپ باہر جا کے کام نہیں کر سکیں گے, آپ پرووائڈر نہیں بن سکتے. آپ پرووائڈر ہیں ہی اس صورت میں کہ آپ کو وہ ایک سپورٹ, وہ ایک ہاتھ پیچھے سے موجود ہے کہ جس نے آپ کے سارے گھر کے شرازے کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, تو تبھی آپ باہر جا کے کما رہے ہیں.
تو ہرگز یہ نہیں یہ کہنا کہ بھئی ساری آپ کی جو ہے وہ کمانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، سامنے آپ کی ہے، دیکھنے میں آپ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سہارا جس نے دیا ہوا ہے، جو ستون ہے، وہ گھر کی خاتون ہے، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل اسما، اور اس میں ایک تاثر عام طور پہ یہ پایا جاتا ہے، ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر خاتون نے کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے لیے کیا نا، تو اس میں اس نے کیا کمال کیا۔ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین بیاہ کے شوہر کے گھر اپنے سسرال میں بیائی جاتی ہیں، جس میں صرف شوہر کے ساتھ بیاہ نہیں ہوتا یا شادی نہیں ہوتی، اس کے پورے خاندان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور خاندان کے اس ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس عورت کو اپنی زندگی کی بہت ساری خواہشات کو دبانا پڑتا ہے یا ختم کر دینا پڑتا ہے بعض اوقات، صرف اپنے سسرال اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے۔ اس میں خوش کرنے عورتیں کے جو ہے لیے، بالکل۔ صرف اپنے شوہر اور بچوں کو کیئر پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی، ان پہ ساس سسر، بعض اوقات دیور، گھر میں رہنے والے اور لوگ، بعض اوقات تو دادا سسر، دادی ساس اور بہت سارے اور رشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی پھر اس میں آپ ایسے دیکھیے کہ ایکسٹینڈڈ جب فیملی کے بھی۔ شوہر کے والدین کی جو کیئر پرووائڈ کرنا ہے، وہ بھی انہی عورتوں کے حصے میں آتی ہے، جس میں کہ ان کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور وہ احسن طریقے سے اکثر خواتین یہ رول نبھاتی بھی ہیں۔ نبھاتی ہیں۔ لیکن آپ ہاں یہ صرف ہاں، کہہ دیں نبھاتی کہ ہیں۔ جی اس نے صرف اپنے بچوں کا ہی تو کیا ہے، یہ بھی ایک غلط سوچ ہے جس کو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں چیلنج کرنا چاہیے۔ دیکھیے، چلے اگر ہم اس آرگیومنٹ کو بھی لیں، نایاب کے بھی اس نے اپنے بچوں کا ہی کیا ہے، تو اس گھر کے مرد نے بھی تو پھر صرف اپنے بچوں کا ہی کیا ہے نا، تو وہ کیوں یعنی مین ایسٹس اس کے پاس ہی کیوں ہے؟ وہ بھی تو صرف اپنے بچوں کا، وہ بھی تو کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے نہیں کر رہا نا، جی وہ بھی بالکل۔ تو صرف اپنے بچوں کا ہی کر رہا ہے۔ اگر خاتون خانہ بھی صرف اپنے بچوں کا ہی کر رہی ہے، اگر آپ اس کے اوپر یہ لگا رہے ہیں، تو مرد بھی وہی کر رہا ہے۔ تو یعنی ان نوٹ شیل مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بحث کو ہم صرف اس ایک جملے میں سمیٹ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی کا سہارا، جب آپ رشتے میں ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ مرد باہر کما رہا ہے کیونکہ خاتون گھر میں موجود ہیں، اور گھر کا نظام اس لیے چل رہا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ مرد باہر کما رہا ہے، تو دونوں مل کے کریں۔ تو اگر دونوں کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسٹ، کوئی بھی جو ہے وہ پراپرٹی، کوئی بھی اثاثہ، کچھ بھی، اس پہ دونوں کا ایک جیسا ہی حق ہے، اس میں یعنی نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے۔ بدقسمتی یہ ہے، اور جو ہمارے ہاں ابھی جو ہم یہ آؤٹ کرائے دیکھ رہے ہیں، جس میں یعنی ایک مین بحث یہ ہے نایاب کہ بھئی ہمارا یہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا ہمارے خاندانی سسٹم پہ، جو خاندانی نظام ہے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اس میں ایک تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ جی اگر یہ قانون نافذ ہو گیا پاکستان میں تو شادی کا رواج ختم ہو جائے گا، اور لوگ گھریلو لڑکیوں سے شادی کرنا بند کر دیں گے، شادی کر دیں گے، نہیں ہاں۔ ہوگی۔ اور میں نے تو کچھ ٹویٹر کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کہوں گی کہ میں نے وہاں پر خواتین کو متوقع طور پہ، یعنی ابھی آپ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون نے اس کو آلریڈی ایز اے بلیک میلنگ ٹول یوز کیا یا نہیں، لیکن متوقع طور پہ خواتین کو کہا گیا ہے کہ جی وہ بدکار خواتین اور بلیک میل کرنے والی خواتین اور بے باک خواتین اس کو استعمال کریں گی، اور ساری عورتیں جو ہیں وہ یہ بن جائیں گی، وہ بدکار۔ اور یعنی آپ سوچیں کہ بیوی کے ایک تو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر بیوی کے منصفانہ حقوق کی بات آتی ہے تو ہم بیوی کو ایک لمحہ نہیں لگاتے بدکار، متوقع۔ دیکھیے اس میں نا ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ متوقع بدکار، متوقع بے باک عورت، متوقع بے راہ و روی کا شکار، اس طرح کے آپ نے لیبلز لگانا شروع کر دیا۔ لیکن اسما اس کے پیچھے پتہ کیا سوچ ہے؟ یہ جو مردوں نے اوور ویلمنگلی یہ کہا ہے نا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد چاہتے ہیں کہ ان کو ایک مفت کی غلام نما بیوی ملے جو کہ اپنے فائنینشیل حقوق کی بات نہ کرے، تو پھر تو وہ شادی کریں گے اور وہ اس کو پرووائڈ صرف شادی کریں گے۔ کریں گے، یہ دیکھیے پرووائڈ کا لفظ پھر یہاں پہ آ جاتا ہے، جس طرح آپ ایک غلام یہاں رکھتے پہ ہیں تو آتا ہے، آپ ہاں، اس کو بھی اس کے کپڑے لتے کا اور اس کی آرام و آسائش کا تو خیال رکھیں گے نا، خیال رکھتے ہیں۔ ورنہ تو ایسا غلام ہی، آپ کو چھوڑ ایسا کے ہی، بھاگ جائے گا۔ تو اگر تو اس طرح کی ایسے ہی۔ غلامی قبول ہے خواتین کو بیوی کی صورت پہ، تو پھر تو وہ شادی کریں گے۔ لیکن اگر خاتون نے اپنے حق کی بات کر لی تو برابری کی پھر سطح پہ شادی بات کرے ہونے گی کے تو پھر نہیں، چانسز، خاندان میں شادی کا ادارہ جو ہے یہ وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے جناب اس کا ختم ہو جائے گا۔ نتیجہ۔ نایاب، آپ بالکل جو آپ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی یہی میرا خیال ہے ساری جو بحث کا اس کا کرکس یہ ہے کہ مطلب ہم نے
جیسے شروع میں بات کی کہ جو شادی ہے وہ ایک اصولاً ہونا کیا چاہیے کہ وہ ایک کانٹریکٹ ہے دو پارٹنرز کے درمیان ایکول، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک آقا اور غلام والا جو تعلق برقرار رہے. ہمارے ہاں بیسک کانسیپٹ تو یہی ہے نا. آپ اس کو چاہے کتنے ہی رنگین نام دے دیں، فینسی لیبلز دے لیں، سپر ویمن کا نام دے لیں، سپر مم کا نام دے لیں، جو مرضی آپ اس کو دے لیں، لیکن اگر آپ اس کو جب غور سے دیکھیں گے تو وہ ڈسٹریبیوشن ایسی ہی ہے کہ ایک مالک اور ایک جو ہے وہ غلام کی حیثیت سے. اس حیثیت سے اٹھ کے جب خاتون بات کرتی ہے تو آپ کو وہ بد کردار بھی نظر آئے گی، آپ کو وہ فحاشہ بھی نظر آئے گی، آپ کو وہ گھر توڑنے والی بھی نظر آئے گی، آپ کو وہ بلیک میلر بھی نظر آئے گی، حالانکہ سمپل حقوق کی بات ہو رہی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں اگر ایک مثال دوں کہ میں کل سے جب میں دیکھ رہی ہوں، آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کہ ان ایکسپیکٹڈلی ایک بڑی خوش آئن یہ خبر تھی. حالانکہ ابھی ایک لا نہیں بنا، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، ابھی صرف ایک ججمنٹ آئی ہے ایک قانونی فیصلے کی. لیکن دیکھیے بدقسمتی کہ ہم خواتین کتنی ہم کسی بھی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی ہم سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ ایز اٹس اے لا. تو جب میں اپنے خامن سے بات کر رہی تھی، he was as happy as I was. اور میں یہ سوچ رہی تھی آج جب میں وہ کامنٹس نایاب دیکھ رہی تھی جو اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ میرا خامن بھی تو ایک مرد ہے، تو وہ اس پہ ناراض کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ اس لیے ناراض نہیں ہو رہا کہ اس کی سوچ وہ، اور اس کو کیوں فکر نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اس کو کیوں یہ انسیکیورٹی کیوں نہیں ہو رہی کہ بھئی ہائے یہ تو مطلب یہ چونکہ اب یہ آ گیا تو یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، 50% میرا جو ہے وہ جائیداد کلیم کر لے گی. کیونکہ یہ وہ مرد ہے کہ جو آلریڈی ہی اس چیز پہ یقین رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں آؤٹ کرائے ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے کہ جو خواتین کو I'm using this word لونڈی بنانے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ آؤٹ کرائے اگر آپ مین ان لوگوں پہ یہ میرا جواب ان جو لوگ سن رہے ہیں کہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے وہ اگر آپ بات کرتے کہ جی ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو خاندانی نظام ٹوٹتا ہوا آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ آپ کو جو حالات آپ کو خواتین کے نظر آتے ہیں، جو کیسز وہ لے کے آتی ہیں وہاں پہ، جس قسم کا تشدد ان پہ ہوتا ہے، جس قسم کا بربریت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، آنر کلنگز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، خواتین کے حقوق پہ کس طرح کا جو ہے وہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. آپ نے شروع میں بات کی کہ جائیداد بچانے کے لیے کزن میرج تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے نایاب. قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، ساری عمر لڑکیاں گھروں میں بٹھا دی جاتی ہیں جہاں پہ ذرا تھوڑی سی زیادہ جائیداد ہوتی ہے کہ بھئی بچوں سے شادیاں ان کی کر دی جاتی ہیں، چھوٹے بچوں سے، مطلب کہ بھی وہ جائیداد ڈسٹریبیوٹ نہ ہو. تو وہاں پہ آپ کو خاندانی نظام جو ہے وہ خطرے میں نظر نہیں آتا، وہاں پہ آپ کو کوئی بدنامی نظر نہیں آتی، وہاں پہ آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آتی. جہاں پہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات آئے گی تو وہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے گی. اور بائی دی وے بات ہم کرتے ہیں کہ بھئی جی یہ ہماری اسلامی روایات نہیں ہیں، اور ہم ویسٹ کا ایک بڑا فینسی ورڈ ہے یہ ہمارے لیے اعتراض کی جب یہ باتیں نہیں کہ بھی یہ ویسٹ کے پیچھے لگ کے یہ ہو رہا ہے، یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے. لیٹ می ٹیل یو کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو چیز ہے جو 50% یا ہاف شیئر آف پراپرٹی فار ویمن آفٹر ڈیورس، یہ کئی اسلامی ممالک میں بھی موجود ہے، جس میں میرا خیال ہے انڈونیشیا، ترکی اور میرا خیال ہے ٹونیزیا وغیرہ مین یہی میرے نام میں ہے. I'm sure اس کے میرے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کئی اور نام ہیں. ان اسلامی ممالک میں بھی موجود ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ان اسلامی ممالک کو جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ویسٹ کو ایک گالی بنا کے پیش کریں. تو لیکن دیکھیں اسما، میں نا اس پہ ضرور، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے نا ریز کیا ہے، اور اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو کرٹیسزم ہے جیسے ہی خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے نا تو ہم فٹافٹ بھاگتے ہیں کہ جی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم جا کر اسلام کی کہیں سے وہ انٹرپریٹیشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو ہر صورت میں وہ حق جو مانگا جا رہا ہے اس کی نفی کرتا ہو. تو دیکھیے اس میں نے جو اعتراضات پڑھے وہ یہ پڑھے کہ جی قرآن کے مطابق اور اسلام کے مطابق تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی آپ نے لڑکیوں کو اور بیویوں کو اور دیگر خواتین کو کتنا حق دینا ہے جائیداد میں. تو یہ بحث تو طے ہو چکی ہے، اب اس پہ کیوں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس پہ یہ جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ دیکھیں قرآن اور اسلام آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے، اور اس فریم ورک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کم از کم آپ اتنا ضرور کریں، کم از کم آپ اتنا ضرور کریں
कम से कम उसके बाद आपको कहीं पे रोका नहीं गया है। मसलन आप मुझे कुरान या हदीस क्या में आप उससे से ज्यादा कोई एक करना ऐसी चाहें? चीज निकाल के दें जो ये कहती हो कि माशरे में अगर आपको लगे कि एक तबका पीछे रह गया है और उस तबके को इज्जत से और मोहब्बत से आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं उनकी सिचुएशन को, मुनसिफाना तौर पे, गैर मुनसिफाना नहीं कि आप, हम ये नहीं चाहते कि कोई मर्दों के साथ इसमें नाइंसाफी हो, मुनसिफाना तौर पे, ज्यादती हो, तो बिल्कुल। आपको कौन सी ऐसी आयत है या कौन सी ऐसी हदीस है जो इस तरह के कानून साजी से रोकती है, जिसमें अगर ये आप चाहें कि आप अपनी बेटी को एक हिस्से की बजाय आधा हिस्सा उसको दे और आधा बेटे को दे, या ये कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप अपनी बेगम के नाम पे छोड़ के जाएं बजाय इसके कि वो आपके बच्चों के नाम पे हो। आपको पता है ये अभी तो एक तलाक के केस की बात हो रही है, हमने अक्सर एक जो सिचुएशन देखी है कि जो हम विरासत में जो हमारे यहाँ इस वक्त सिचुएशन है कि औरतों को 1/8 हिस्सा मिलता है, 1/8 बनता है, तो अक्सर औकात हाँ जी। मर्द जो पहले फौत हो जाते हैं तो वो माएँ आम तौर पे चूंकि ना उनके पास अपने कोई एसेट्स, उनकी बीवियों के पास ना कोई एसेट्स होते हैं, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, ना उनके पास कोई और चीज़ होती है, तो वो हो जाती हैं डिपेंडेंट बच्चों पे, और बच्चों में भी बेटों बच्चों पे, पे क्योंकि बेटियां तो ब्याह के चली जाती हैं, तो बेटे बन जाते हैं। यानी एक मर्द अपनी ट्रांसफर ऑफ पावर दूसरे मर्द को कर गया। अब ये औरत जो दूसरे पहले मर्द को सारी देता है, जिंदगी अपने शौहर की मोहताज थी, अब वो बेटे और फिर उसकी अब वो फैमिली अपने की बेटे के। मोहताज हो जाती है। तो आप कैसे अपने शरीके सफर को इस तरह की सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं इस दुनिया से, इस एहसास के साथ कि जी आपने कोई कानून जो है वो फॉलो किया, आपको अल्लाह ताला ने इस चीज़ से रोका तो नहीं कि आप अपनी बीवी की सिचुएशन देखें कि भाई मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, या इसके पास क्या फाइनेंशियल ऐसे मीन्स हैं कि ये खुद को सस्टेन कर सके, ये कहाँ पर हेलीकॉप्टर कर रहेगी। लेगी उसके तो बाद। आप हाँ, सोचिए, मैं समझती हूँ कि इस्लाम आपको ऐसी किसी चीज़ से नहीं रोकता। जो लोग इस्लाम का बहाना बनाते हैं, मैं इसको बहाना ही कहूँगी, और इस मामले में तो इस्लाम को बदनाम किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली ऐसी इसकी शक्ल पेश की जाती है जिससे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता ये कोई औरत दुश्मन किस्म का सिस्टम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको किसी भी ऐसी कानून साजी से नहीं रोकते जिसमें कि आप माशरे में पीछे रह जाने वाले इंसानों की बेहतरी के लिए कोई कदम लेना चाहते हैं। एक बेयर मिनिमम उन्होंने फिक्स कर दी है सिस्टम ने, आपके इस्लामी निज़ाम ने, कि भाई कम से कम इतना तो आप ज़रूर दें। मेरा ख्याल है नायाब कि शायद ये उस सूरत में है कि अगर विल मौजूद ना हो और डेथ हो जाए या कुछ इस तरह का मामला हो। अदरवाइज अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ विल लिखना चाहते हैं, कोई आप वसीयत इस तरह की करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं रोकता, वो आपके अपने ऊपर है। ये तो जैसे आपने कहा बेयर मिनिमम है जी, कि बेयर यानी मिनिमम है। इतना बल्कि तो जिंदगी हो। में भी आपको तो हाँ, कहा जाता है कि आप अपनी जिंदगी में अगर एसेट्स आप अपने जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि अस्मा, इसके लिए हमें ये जो फ्रेमवर्क है ना, जिसमें हमने ये समझ लिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें, जब हम ये दलाइल लेकर आते हैं ना कि ये अगर इस तरह की कानून साजी हो गई तो ये इस्लाम से मुतसादिम होगी, ये इस्लाम से किसी सूरत भी मुतसादिम नहीं होगी। इस्लाम ने आपको इजमा का, इज्तिहाद का हुक्म दिया है, जिसमें कहा गया है कि आप माशरे की बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक और तबके मुख्तलिफ तबकात के लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके मुताबिक कानून साजी कीजिए, ताकि माशरे में एक तवाज़ुन और एक मुनसिफाना निज़ाम चल सके। तो उसके लिए कानून निज़ाम साजी कायम हो। हर रियासत का हक है, और ये फ़र्ज़ भी है। ये सिर्फ हक नहीं है, ये फ़र्ज़ है। तो अगर कोई रियासत इस लोगों के एक जत्थे से, मैं इसको जत्था ही कहूँगी, जो कि इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके ख़वातीन के हकूक़ के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनके प्रेशर में रियासत अगर आकर इस तरह की कानून साजी की तरफ एफर्ट ना करे, कोशिश ना करे, जिससे ये पहला कदम है। मैं तो कहती हूँ उन जज साहब का जिन्होंने ये फैसला दिया है, मैं तो उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि ये उनकी तरफ से एक बड़ी दानिशमंदाना और बड़ी एम्पैथेटिक सोच थी, जो एक दर्द दिल रखने वाला इंसान ही सोच सकता है, जिसकी अपनी बेटियां हों, जिसकी अपनी भांजियां भतीजियां, मैं बीवी का नाम नहीं लेती, ठीक है, आपको बीवी किसी और की बेटी है, लेकिन आपकी अपनी बीवी, अपनी बच्चियां, अपनी भांजियां भतीजियां, अपने खानदान की बहनें आपकी, तो कम से कम उन्हीं के दुख में आप ये सोचिए कि इनके मुस्तकबिल को कैसे महफूज किया जाए। तो फ्रम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज अ वेरी गुड एटलीस्ट शुरुआत। फिर हम यहीं पे आ जाएंगे कि शुरुआत ही बहरहाल बहुत अच्छी है। शुरुआत, हाँ जी।
हाँ, देखिए हमारे हालात के एक छोटा-सा यानी अगेन ये भी एक बेयर मिनिमम की उस कैटेगरी में आता है, लेकिन हम कितने खुश हैं कि चलें एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। और इससे पहले मेरा ख़्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक वो आया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो शादी के बाद खातून को जो भी गिफ्ट्स और जो भी तोहफ़े तोहाइफ कुछ भी वो दिया जाता है तो वो वापस नहीं लिया नहीं जा लिया सकता इन जाना केस ऑफ चाहिए। डिवोर्स जी, और एनीथिंग। जी। तो वो भी हम तो उस पे भी बड़े खुश हुए थे कि थैंक गॉड कुछ तो हमारे हक में, कोई तो हमारे हक में बोल रहा है, कोई तो जजमेंट हमारे हक में आ रही है, विच इज़ रियली गुड। तो खुशाइन बात है। इससे नायाब ये लगता है कि उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। स्लोली लेकिन बेहतरी की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, इस तरह के जब फैसले आते हैं, आई एम श्योर इस पे और आई होप कि इस पे जो है वो बात हो और बिल एज अ बिल ये हमारे सामने आए और ये लॉ बन के हमारे सामने आए, ये पास हो, ये इम्प्लीमेंट हो। मैंने पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो भी की थी जिसमें कि कुछ कवानीन मैं बात सोच रही थी कि हमें जैसे मुझे भी मैं चूंकि देख रही थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं थी, तो जो कवानीन की शक्ल में मौजूद हों कि हम खवातीन यानी एटलीस्ट अपने हकूक़ को जो है वो जान सकें और हमें पता हो कि हमारा भी इस माशरे में हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा भी इस माशरे में कुछ हक है और वो तस्लीम किया जा रहा है और उस पर लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है इसको हम जो है अब सम अप करें। जो हमने बात की एतराज़ात की हम लोग बात कर रहे थे कि इस पे वही लोग ही एतराज़ करेंगे मेरा ख़्याल है जिनको यानी ख़ातून का कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता, जिनकी नज़र में ख़ातून की कोई हैसियत नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। कोई भी बाशऊर मर्द का नाम मैं इसीलिए लूँगी क्योंकि मोस्टली हम यही देख रहे हैं। और आपने भी जो ट्वीट्स लगाई थी और मैं भी देख रही हूँ, मैंने भी कुछ इसके बारे में लिखा और उसके ऊपर जो है वो यही एतराज़ आ रहा था। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि मैं हैरान थी कि अच्छा ये भी एतराज़ कर सकते हैं, ये भी करेंगे एतराज़। लेकिन वही लोग हैं कि जो वाकई ही दुख होता है कि जो ख़वातीन के कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, उनकी हैसियत को रिकग्नाइज़ ही नहीं करती, वही एतराज़ करते हैं। तो इन इक़दामात की शक्ल में जो है वो रिकग्निशन स्टार्ट हुई है, तो वी शैल सेलिब्रेट दैट। नॉट ओनली वी शैल सेलिब्रेट दैट बट वी नीड टू एजुकेट मोर। जैसे आपने पहले भी बात की थी कि मैं और आप लॉ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत समझ है हम बात कर रहे हैं। आपने कल इसके ऊपर स्पेस बनाई थी, आपने बात की, बड़ी तफसीली बात की। आई एम श्योर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और मेरे अगर कुछ सुनने वाले इस वीडियो के थ्रू जो लॉ एक्सपर्ट हैं वो इसकी जो टेक्निकलिटीज़ जो लॉ के हवाले से हैं, जो कानूनी इसकी पेचीदगियां हैं, ये जो कानूनी नुक्ते हैं, प्लीज़ उन पे बात करें, लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि ये कोई ऐसी वो बात नहीं है कि कोई मर्दों के हकूक़ पे डाका हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ की प्रोटेक्शन की बात है। वो खातून सिर्फ बीवी नहीं है जैसे नाया आपने बात की, वो खातून आपकी माँ भी है, वो आपकी बहन भी है, वो आपकी बेटी भी है। वो इस मुआशरे का मोर देन 50%, हमारे इस पाकिस्तानी मुआशरे का मोर देन 50% जो है वो हिस्सा है। तो उसके हकूक़ की हम बात कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए इसमें, ये नहीं हम इससे क्या होगा, कोई ख़ानदानी निज़ाम को चोट नहीं पहुँचेगी, कोई ब्लैक मेलिंग स्टार्ट नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। आपका ख़ानदानी निज़ाम मजबूत होगा, खूबसूरत होगा, आपके बच्चे एक खूबसूरत फ़िज़ा में पले बढ़ेंगे। जब एक खातून फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, तो जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करती है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली, तो उसकी पर्सनैलिटी में एक और तरह की स्ट्रेंथ जो है वो शामिल होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है आपकी अगली नस्ल में। आपकी अगली नस्ल जो है वो एक मजबूत बन के सामने नजर आती है। आप कमज़ोर हाथों में अपनी अगली नस्ल दे देंगे, डिपेंडेंट हाथों में अपनी नस्ल दे रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे बच्चे रेस हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रही अगर हैं हम इसमा। लॉन्गर टर्म में भी देखें तो मैं तो आखिरी बात ये कहूँगी, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे आपसे बातचीत करने का इस तरह मौका मिला। वैसे तो हम एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू फ़ोन पे करते हैं, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हमने फॉर्मल गुफ्तगू की। लेकिन आपके दालान के तवसुत से मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो आप कर रही हैं, जो मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि एक ट्विटर स्पेस की जिसमें अब हम ख्याल लोग पाकिस्तानी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, वो हमने मिल बैठ के, और उसमें कुछ कानून के एक्सपर्ट्स भी थे। वो रिकॉर्डेड स्पेस है बाय द वे, अगर कोई सुनना चाहे और आप चाहें तो अपने लोगों के लिए लिंक भी शेयर कर जी जी सकती हैं। उसमें हमने बातचीत की और आज हम इस प्रोग्राम में आपके दालान के में बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें जो करने की ज़रूरत है कि जो माशरे के सोच रखने वाले लोग हैं और बेदार लोग हैं, उनको इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है, वहाँ पर ये जो कोशिश आप कर रही हैं
یہ جو چھوٹی موٹی کوشش میں کر رہی ہوں، جو بہت ساری اور خواتین ہیں اور کچھ مرد حضرات بھی ہیں جو کہ فیمنسٹ الائز ہیں، جو خواتین کے حقوق کو سمجھتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، بات تو میرا کرتے خیال ہیں. ہے ہم جو یہ بات چیت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے اس سفر کی طرف جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قانون دان کا کام نہیں ہوتا، آپ کو پورے معاشرے کی ایک سوچ بنانی پڑتی ہے جو اس قانون کے پس منظر کو اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو سمجھے اور اس کو ہیلپ کر سکے. تو ہمارے جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، آپ کے جیسے جو لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں. اور میں دالان کے لیے تو آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. میں آپ کی بہت فین ہوں کیونکہ آپ بہت سارے نہیں نہیں پیچیدہ جو موضوعات ہیں ان کو آپ اور ڈاکٹر شمع تو میری بہت فیوریٹ ہے اور آپ تو دوست ہیں، تو آپ لوگ جس طرح ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں تو یقین کریں گے اس کا نام بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بچپن میں ایک کمیونٹی کا سسٹم ہوتا تھا، محلے داری کا، جس میں آپ جا کر بیٹھا کرتے تھے کسی کے دالان میں اور وہاں پہ بیٹھ کر. خواتین اکٹھی ہو کے بیٹھتی تھیں اور کسی ایک موضوع کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت ہوتی تھی. اور نئی نسل کے جو بچے ہمارے جیسے جو اس وقت بچے تھے اور جوان ہو رہے تھے تو ہم سنتے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں سننے کو ملتی تھیں، کچھ سیکھنے کو ملتی تھی، کچھ ہم سوال بھی کرتے تھے، کچھ اوٹ پٹانگ سوال بھی کرتے تھے، کچھ چیزوں سے ہم انٹریکٹ ہوتے تھے. متفق بھی ہاں نہیں ایسے ہی. ہوتے تھے. تو مجھے آپ کا ایک تو زبان کی جو چاشنی ہے، کیونکہ باہر رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ انگریزی کی گٹمٹ ہی زیادہ تر چل رہی ہوتی ہے، تو جس خوبصورت انداز سے آپ کا جو دالان کی پریزنٹیشن ہے، آئی ایم اے بگ فین، اور آج تو مجھے موقع مل گیا آپ کے دالان کا تھینک حصہ یو. بننے کا. تو اسما بہت تھینک یو. مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے. I'm honored نایاب. Honestly آپ کی جو ورڈز ہیں honestly I'm humbled. Thank you so much. آپ کی سپورٹ، آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ. ابھی دالان بچہ ہے اور یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو گرو کریں. honestly اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہی یہی تھا کہ ہم بیٹھ کے جو اہم موضوعات ہیں ان کو ہلکے پھلکے انداز میں اس پہ بات کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے اسی کیس کو لیجیے جو جس پہ ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں، کہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم یعنی یہ سوچ کے کہ کوئی اور بات کرے گا تو ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھے پہ ڈال کے انتظار کرتے ہیں، تو ایسے چینج نہیں آئے گا. چاہے تھوڑا ہی سا ہی صحیح، چاہے 5-10 منٹ کا ہی آپ اپنا وقت دیں، لیکن ہمیں بھی دینا ہے، تبھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی چینج آئے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم یور فین. یو نو دیٹ. میرا یعنی جب فرام دا ویری فرسٹ ڈے، میرا حال 4-5 سال ہو گئے ہیں کووڈ کے دنوں میں ہماری، ابھی تک تو ورچوئل ہی ملاقات ہوئی ہے، پر جب بھی ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے ہمیشہ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے. انشاءاللہ کبھی ملیں گے تو پھر وہ تو ہے، یعنی یہ چیزیں ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. بٹ تھینک یو سو ضرور مچ. ضرور ضرور. میری وقت دینے طرف کے سے لیے آپ کے شکریہ سب نایاب. سننے والوں کو بھی السلام علیکم، اور خاص طور پہ شمع مورس کے لیے بھی بہت ریگارڈز، کیونکہ آئی ریئلی انجوائے لسننگ ٹو ہر آلسو. تو بہت شکریہ اسما، تھینک یو ویری مچ. شمع کو میں آپ کی فیڈ بیک دیتی رہتی ہوں. شمع آج کل کچھ مصروف ہے، انہوں نے کچھ ٹریننگ اپنی کچھ لی ہیں، تو شی وانٹڈ اے بریک. سو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو اپنا، کیونکہ یو نو وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں تو ان کا بھی کچھ بھاری ذمہ داریاں چل رہی ہیں آج کل. لیکن اوبیسلی وہ دیکھے گی ویڈیو تو وہ بھی میں ذکر کرتی رہتی ہوں ذرا جو بھی آپ فیڈ بیک دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو نایاب فار یور ٹائم، فار یور ورڈس، فار یور اوپینین. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا. تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی آپ کے جو ہے وہ حقوق پہ ڈاکہ، مردوں سے میں مخاطب ہوں جو مرد یعنی پریشان ہو رہے ہیں، کوئی حقوق پہ ڈاکہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سکون رکھیے، ٹھنڈ رکھیے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا. یہ بالکل یعنی ایک بڑا ہی خوبصورت قدم ہے. تھوڑا سا ذرا غصہ ٹھنڈا کر کے اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو انشاءاللہ نایاب میں امید کرتی ہوں کہ کسی اور اچھے موضوع پہ ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے اور بات کریں گے دالان میں آپ کے ساتھ. بہت مجھے مزہ آیا، بہت میں نے انجوائے کیا. آئی ہوپ کہ ہمارے دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، جانا ہوگا اور انہوں نے انجوائے کیا ہوگا. آپ نے بھی اگر کچھ اوپینین دینا ہے، کچھ انپٹ دینا ہے تو پلیز کامنٹ کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں دیجئے آج اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اچھے موضوع کے ساتھ، کسی ڈفرینٹ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. نایاب آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ. خدا حافظ.